दुल्ला भट्टी की कब्र दीन इलाही के नाम से जो एक मज़हब बनाया था अकबर आज़म ने, मौला खुश रखे, लख लख बधाइयाँ हों, जीवे बादशाह दी सरकार। बादशाह के ख़जाने को लूटना शुरू किया और फिर गरीबों में मसीहा बन गया, वो वाले पैसे बांट के। दूर, बहुत दूर एक भेड़िया दुल्ला भट्टी के बाप फरीद भट्टी को अकबर आज़म के हुक्म पर 300 लोगों के साथ फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उसके जिस्म में भूसा भर दिया गया था मारने के बाद। इस जगह का नाम है दुल्ला भट्टी चौक। दुल्ला भट्टी जो अकबर आज़म के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार था, वो इन्हीं इलाकों में आकर छुपा करता था। पाकिस्तान के बाहर के तमाम पंजाबियों की तरफ से मैं दुल्ला भट्टी की कब्र पे ये फूल चढ़ा रहा हूँ। सांदल बार का वो इलाका जहाँ दुल्ला भट्टी पैदा हुआ। दोस्तों, ये चुपुरजी चौक है और यहाँ से जब हम इस तरफ आते हैं और भावलपुर रोड पर आगे जाते हैं तो दाएं और बाएं मियानी साहब कब्रिस्तान है, दुल्ला भट्टी की कब्र है। मैं आपको मियानी साहब कब्रिस्तान की तरफ लेके जा रहा हूँ। मेजर शबीर शहीद के मज़ार के बिल्कुल अपोजिट जब आप जाते हैं, जो मेरे पीछे आप कब्रिस्तान देख रहे हैं, इस कब्रिस्तान में उस शेर दलेर दुल्ला भट्टी की कब्र है। आए मैं आपको लेकर चलता हूँ पंजाब के शेर की कब्र पे। दोस्तों, लोकेशन मुझे जो बताई गई है वो यही है, लेकिन दुल्ला भट्टी की कब्र मियाँ मोहम्मद अब्दुल्ला उर्फ दुल्ला भट्टी, बल्द मियाँ फरीद भट्टी, दुल्ला भट्टी शेर की कब्र ये है। दोस्तों, पाकिस्तान के बाहर के तमाम पंजाबियों की तरफ से मैं दुल्ला भट्टी की कब्र पे ये फूल चढ़ा रहा हूँ और पूरी दुनिया के उन शेर दलेरों की तरफ से चढ़ा रहा हूँ जो जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना जानते हैं। हमारा ये अलमिया रहा है कि हमारे पास हीरोज़ की कहानियाँ मौजूद नहीं हैं, या शायद इस खित्ते में पैदा होने वाले हीरोज़ को बड़ी मेहनत और बड़ी मोहब्बत से ज़ीरो बना दिया जाता है। मोहब्बत करने वाले हीरोज़ की हकीकी कहानी में माफूकुल फितरत करामात डालकर हीरो का कद बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो कद घटाने का बाइस बनता है। और मेहनत करने वाले वो मुनाफिक और मुखालिफ होते हैं जो हीरो की कुर्बानियों को मामूली साबित करके हीरो के किरदार में कमियां और कोताहियां पैदा करके हीरो की लिस्ट से निकलवा देते हैं। दुल्ला भट्टी की कहानी में भी ऐसा ही कुछ मामला देखने में आया है। शहनशाह जलालुद्दीन अकबर के हुक्म से दिल्ली गेट लाहौर के बाहर दुल्ला भट्टी को फांसी चढ़ा दिया गया और फिर उनको यहाँ मियानी साहब कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। दोस्तों, ये कब्र है उस शेर दलेर की जो पंजाबियों के लिए मशले राह भी है और जुल्म के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी आवाज़ भी है, जो जुर्रत और बहादुरी का एक आला तरीन नमूना है, दुल्ला भट्टी। अब दुल्ला भट्टी की कहानी सुनाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि दुल्ला भट्टी की कहानी 3-4 तरह से सुनाई जाती है। मैं कोशिश करूँगा कि आज उन कहानियों का नतारा किया जाए और फिर जो हकीकी कहानी है उस तक पहुँचा जाए, ताकि इस शेर बहादुर की कुर्बानी रायगा ना जाए। मैं आपको बताता हूँ कि सांदल बार का इलाका था और बार कहते हैं जंगल को, और सांदल के बारे में कहा जाता है कि दुल्ला भट्टी के दादा का नाम सांदल था। एक रिवायत ये भी है कि जो कबाइल वहाँ आबाद थे उनके सरदार का नाम सांदल था। एक तीसरी रिवायत ये है कि उस जंगल के इलाके में एक डाकू रहा करता था जिसका नाम सांदल था। ये 3 रिवायतें बयान की जाती हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि दुल्ला भट्टी के दादा का नाम सांदल था और सांदल भट्टी ने अकबर आज़म के ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठाई थी और
اس سے جڑی ہوئی کہانیاں آج میں آپ کو بیان کروں گا، اور میں آپ کو لے کے چلوں گا دلی گیٹ جہاں دلہا بھٹی کو پھانسی دی گئی. میں آپ کو دکھاؤں گا چوک چبورجی جہاں پر فرید بھٹی کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، اور میں آپ کو لے کر جاؤں گا دلہا بھٹی کے شہر، اور میں کوشش کروں گا کہ وہ باقیات تلاش کرنے کی کوشش کروں جہاں کا یہ شیر دلیر رہنے والا تھا. وہاں کوئی مکان، کوئی ایسی جگہ مجھے مل جائے تو پنڈی بھٹیاں بھی جائیں گے. لیکن اس کہانی کو سننے سے پہلے ضرور یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو پورا دیکھنا ہے تاکہ ہم نتارہ کر سکیں اور حقیقی کہانی تک پہنچ سکیں. ایک کہانی کے مطابق جو سرحد کے اس پار زیادہ سنائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اکبر اعظم نے جب دین الہی کے نام سے ایک مذہب ایجاد کرنے کی کوشش کی تو ساندل بار کے علاقے سے دلہا بھٹی کے دادا ساندل نے اس کی مخالفت کی اور دین الہی کو نہ صرف ریجیکٹ کیا بلکہ اکبر اعظم کے خلاف تلوار اٹھا لی. اور پھر یہ کہا جاتا کہ اکبر اعظم کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو اسی کی پاداش میں اس نے ساندل بھٹی کو گرفتار کروایا اور اس کے جسم میں بھوسا بھر دیا گیا تھا مارنے کے بعد. ایک یہ روایت بیان کی جاتی ہے. دراصل ہمارے جو ہیروز ہوتے ہیں یہ خود بہت بڑے ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات کچھ کہانیاں محبت میں بنائی بھی جاتی ہیں اور اس میں کچھ آمیزش کر دی جاتی ہے. اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ساندل بھٹی اکبر اعظم کے بنائے ہوئے دین الہی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے تو ان کی ڈیتھ تو بہت پہلے ہو گئی تھی. اس کے بعد فرید بھٹی آئے، پھر دلہا بھٹی فرید بھٹی کے پھانسی کے تقریباً 4 یا 5 ماہ بعد پیدا ہوئے، اور دین الہی کے نام سے جو ایک مذہب بنایا تھا اکبر اعظم نے وہ تقریباً 1580 کے بعد کی بات ہے. تب تک ساندل بھٹی کو مرے ہوئے قریباً 25 سے 30 سال ہو چکے تھے. تو تاریخ کا یہ حوالہ جب دیا جاتا ہے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اکبر اعظم کے جبر کے خلاف اور وہ جو ٹیکس اس نے عائد کیا تھا لوگوں کے اوپر، اس کے خلاف ساندل بھٹی کھڑے ہوئے تھے. اور ساندل بھٹی کیونکہ خود زمیندار تھے، ان کی بہت ساری زمینیں تھیں، تو یہ جھگڑا اس نوعیت کا لگتا ہے. لیکن چونکہ وہ دلہا بھٹی کے دادا تھے تو کہیں ہم کہانی سناتے ہوئے شاید محبت میں بھی زیب داستان کے لیے کچھ شامل کر دیتے ہیں. اور یہ میرے پیچھے وہ چبورجی جہاں پر دلہا بھٹی کے باپ فرید بھٹی کو اکبر اعظم نے پھانسی پر لٹکا دیا تھا 300 لوگوں کے ساتھ، کیونکہ اس دن اکبر اعظم کی عدالت سے 300 لوگوں کو پھانسی ہوئی تھی، ان میں ایک فرید بھٹی بھی تھا. تو یہ میرے پیچھے جو آپ چبورجی دیکھ رہے ہیں یہ وہ تاریخی جگہ ہے جہاں پر دلہا بھٹی کے باپ فرید بھٹی کو اکبر اعظم کے حکم پر 300 لوگوں کے ساتھ پھانسی پر چڑھا دیا گیا تھا. کہتے ہیں طاقتور بڑا ظالم ہوتا ہے، اس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہوتا ہے. فرید بھٹی کی موت کے 42 سال کے بعد 26 مارچ 1589 بروز پیر لاکھوں کے مجمع میں دلہا بھٹی کو اس کے ساتھیوں سمیت دہلی گیٹ کے باہر تختہ دار پر لٹکا دیا گیا. 3 دن تک اس کی لاش لٹکتی رہی اور اس کی لاش کی بے حرمتی کی جاتی رہی. دوستو میں اس وقت لاہور سے نکلا ہوں، موٹر وے پر موجود ہوں، اور میں جا رہا ہوں پنڈی بھٹیاں. جی ہاں، ساندل بار کا وہ علاقہ جہاں دلہا بھٹی پیدا ہوا اور اس کا گھر وہاں تھا. اب میں جا کر دیکھتا ہوں کہ وہاں پر ان کے گھر کی، ان کے گاؤں کی کچھ باقیات ہیں یا نہیں ہیں. لیکن ایک مجھے ضرور پتہ ہے کہ دلہا بھٹی چوک ہے جہاں پر دلہا بھٹی کی یاد میں ایک گھوڑے کے اوپر ایک مجسمہ بنایا گیا دلہا بھٹی بہادر کا، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. اور چلتے ہیں ساندل بار کے علاقے میں پنڈی پٹیاں میں، اور سناتا ہوں وہاں چل کے میں آپ کو دلہا بھٹی کی باقی کہانی. رائے عبداللہ بھٹی عرف دلہا بھٹی کے اجداد 800 سال پہلے جب ہندو مذہب سے مسلمان ہوئے تو ان کے قبیلے والے ان کی جان کے در پہ ہو گئے. اس مخالفت اور جنگ و جدل سے بچنے کے لیے بھٹی قبیلے کے لوگ موجودہ پنڈی بھٹیاں میں دریائے چناب کے مشرقی کنارے پر آباد ہو گئے. دنیا میں ہمیشہ 2 کلاسیں رہی ہیں، ایک رولنگ کلاس اور دوسری ورکنگ کلاس. ہمارے پنجاب میں بھی 2 کلاسیں ہوا کرتی تھیں. ایک جاگیردار تھا جو 5, 10, 20, 50 ہزاری فوج رکھا کرتا تھا اور ہر وارد ہونے والے حملہ آور کو اپنی فوج مہیا کرتا، مراعات لیتا اور اپنی سرداری اور اجارہ داری قائم رکھتا. یہ کلاس 20% تھی.
دوسری کلاس تھی ورکنگ کلاس، جو کہ آج بھی ہے۔ ورکنگ کلاس میں اس وقت کے ہنرمند شامل تھے جو مصنوعات بنایا کرتے تھے، لیکن اس میں بڑی تعداد کسانوں کی تھی جو کہ 80% کے قریب تھے۔ کاشتکاری ان کا پیشہ تھا۔ رولنگ کلاس ٹیکس وصول کر کے حکومتی عہدیداروں تک پہنچاتی یا ٹیکس وصولی میں سرکاری اہلکاروں کی مدد کیا کرتی تھی۔ اس طرح ورکنگ کلاس سے ٹیکس بھی لیا جاتا اور ان پر نظر بھی رکھی جاتی تھی۔ اکبر اعظم کے بادشاہ بننے سے پہلے پنجاب کی ورکنگ کلاس میں بادشاہوں کے خلاف یہ سوچ پائی جاتی تھی کہ یہ باہر سے آتے ہیں اور ہماری دھرتی پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور دوسری سوچ یہ کہ ہم ان کو لگان کیوں دیں، ہمارا دیس، ہماری زمین، محنت ہم کریں، فصل ہم اگائیں اور ٹیکس لے جائیں قبضہ گروپ۔ اس لیے اکبر اعظم کے دور میں کسانوں نے اکبر کو ٹیکس دینے سے انکار کر دیا۔ اس تحریک کو لیڈ کر رہے تھے ساندل بھٹی اور اس کا بیٹا فرید بھٹی۔ مغل اعظم کو خدشہ تھا کہ اگر کسان لہر زور پکڑ گئی اور پورے ہندوستان میں ٹیکس مخالفت تحریک پھیل گئی تو کیا ہوگا۔ اکبر کے نمائندوں نے جنگ بھی کی اور سفارت بھی، اور جب ساندل بھٹی نہ مانا اور کسانوں کی لیڈرشپ سے دستبردار نہ ہوا تو اکبر نے ساندل بھٹی اور اس کے بیٹے فرید بھٹی کو گرفتار کروا لیا۔ اکبر اعظم کے حکم پر ساندل بھٹی اور فرید بھٹی کو نشان عبرت بنا دیا گیا، ان کو پھانسی دی گئی۔ لاشوں میں بھوسا بھروا کر لاہور کے مشہور چوراہوں میں ان کی لاشیں لٹکا دی گئیں۔ ساندل بھٹی کی بہو اور فرید بھٹی کی بیوی کا نام مائی لدی تھا۔ مائی لدی اس وقت امید سے تھی۔ مائی لدی نے اپنے خاوند فرید بھٹی کی موت کے 4 یا 6 ماہ بعد ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام عبداللہ بھٹی رکھا گیا۔ مائی لدی فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو ہر مصیبت اور ہر آفت سے دور رکھے گی۔ اس غرض سے وہ عبداللہ بھٹی یعنی دلہ بھٹی کو لے کر اپنے میکے چلی گئی۔ عبداللہ بھٹی جب بڑا ہوا تو اسے پتہ چلا کہ اکبر اعظم نے اس کے دادا اور اس کے باپ کو قتل کروایا تھا۔ عبداللہ کو بہت غصہ آیا اور یہ اس کا فطری عمل تھا۔ اسی اثنا میں وہ یہ جان چکا تھا کہ کسانوں کی تحریک کی سربراہی کی وجہ سے اس کے دادا اور باپ کی جان لی گئی تھی۔ دلہ بھٹی مغلوں سے بدلہ لینے اور ان کے تسلط کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ دلہ بھٹی کسانوں کا حامی تھا، وہ حکومتی ٹیکس کے خلاف تھا۔ دلہ بھٹی بھی بیرونی حملہ آوروں کی حکومت کے خلاف تھا اور وہ چاہتا تھا کہ پنجاب میں لوکل پنجابی کی حکومت قائم کی جائے۔ ایک بار پھر لگان دینے سے انکار کر دیا گیا۔ مغلوں کے قافلوں کو لوٹ لیا جاتا اور سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ دلہ کی طاقت دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف اکبر اعظم کا غصہ عروج کو اس وقت چھو گیا جب مغل سپہ سالاروں کی کٹی ہوئی گردنیں دہلی کے لال قلعہ میں اکبر اعظم کے سامنے پیش کی گئیں۔ مغل اعظم نے دلہ بھٹی کی موت کے پروانے پر سائن کر دیے۔ اس معاملے میں مختلف روایات بیان کی جاتی ہیں کہ دلہ بھٹی کو کیسے گرفتار کیا گیا، مگر آخر کار اکبر اعظم کی فوج نے دلہ بھٹی کو گرفتار کر لیا۔ اسے لاہور کے دہلی گیٹ موجودہ کوتوالی تھانے کے سامنے پھانسی لگا دی گئی اور اس کی لاش کو تیر اندازوں نے چھلنی کر کے رکھ دیا۔ دلہ بھٹی کی لاش کی بے حرمتی کی گئی۔ دلہ بھٹی کے مرنے کے بعد پنجاب سے اٹھنے والی کسانوں کی آوازیں گلوں میں گھونٹ دی گئیں۔ اس بات کا کوئی ثبوت موجود نہیں کہ اکبر اعظم 15 سال تک لاہور کے شاہی قلعہ میں بیٹھا رہا تاکہ وہ دلہ بھٹی کی سرکوبی کر سکے۔ دنیا میں 3 گریٹ گزرے ہیں۔ پہلا سکندر دی گریٹ یعنی الیگزینڈر دی گریٹ، دوسرا اشوکا دی گریٹ اور تیسرا اکبر دی گریٹ۔ دوستو آپ خود سوچیں، 8 لاکھ فوج، توپوں، ہاتھیوں، تیر اندازوں سے لیس اتنی بڑی مغل فوج کے لیے عبداللہ بھٹی کی کیا حیثیت تھی۔ اس لیے اس کہانی میں بہت سارے واقعات عقل سلیم تسلیم نہیں کرتی۔ دلہ بھٹی بلا مبالغہ اکبر کی فوج سے ٹکرایا، لڑا اور سر نہیں جھکایا، حتیٰ کہ اس کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، جس کا ذکر پہلے اس دور کے شاعروں نے کیا، بعد میں اس کے نام سے گیت گائے جانے لگے، پھر یہ کہانی سینہ بہ سینہ ہم تک پہنچ گئی۔ کچھ تاریخ دان اس کو محض ایک افسانوی کردار کہتے ہیں اور کچھ کے نزدیک دلہ بھٹی کی کہانی سچی کہانی ہے، اور میرا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ دلہ بھٹی کی کہانی سچی کہانی ہے۔ جو بھی ہے، یہ کردار دلہ بھٹی جرت، بہادری، غیرت، شجاعت اور مردانگی کا استعارہ ہے اور رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ دوستو اس وقت میں موجود ہوں پنڈی بھٹیا میں، اور اس جگہ کا نام ہے دلہ بھٹی چوک، اور یہاں پر دلہ بھٹی کا مجسمہ لگایا گیا ہے۔ ایک کہانی یہ ہے کہ
جب فرید بھٹی کو اکبر اعظم نے سزائے موت دی تو فرید بھٹی کی بیوی لدی کو اپنی بہن بنا کر محل میں رکھا اور یہ کہا کہ کیونکہ تمہارا شوہر باغی تھا اور اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، اور اس کا شاید مقصد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ کوئی تحریک پیدا نہ ہو فرید بھٹی کی موت کے بعد۔ اور پھر ان دنوں اکبر اعظم کے یہاں جہانگیر کی پیدائش ہوئی، جودھا بائی نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور اس کا نام نور الدین جہانگیر رکھا گیا۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جہانگیر بہت بیمار ہو گیا اور جودھا بائی جو دودھ پلانے کے قابل نہیں تھی لیکن وہ بھی راجپوتانی تھی، اور اس کو کہا گیا کہ اس کو کسی بھٹی خاندان کی عورت کا دودھ پلایا جائے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو مائی لدی سے گزارش کی اکبر اعظم نے، جس نے ان کو بہن بنا رکھا تھا، اور پھر مائی لدی نے ان کو دودھ پلایا شہنشاہ جہانگیر کو۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ مائی لدی محل میں رہتی تھیں دلی کے، اور وہیں پر فرید بھٹی کے مرنے کے 4 یا 6 ماہ کے بعد دلہ بھٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو ایک کہانی یہ بیان کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جب دلہ بھٹی کو یہ پتہ لگا کہ یہ میرے باپ اور دادا کا قاتل ہے اکبر اعظم، تو وہ اپنی ماں کو لے کر اس جگہ پنڈی بھٹیا میں یہاں پر آ گیا۔ پھر اسی کے ساتھ ایک اور بھی روایت بیان کی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جن دنوں دلہ بھٹی اکبر اعظم کی مخالفت کر رہا تھا، ان دنوں ایک بار اکبر اعظم یہاں سے کہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزرا تھا، کسی مہم پہ تھا اور گرفتار ہو گیا۔ تو دلہ بھٹی نے اسے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا جی میں تو اکبر اعظم کے دربار کا بھانڈ ہوں، اور ساتھ ہی اس نے نعرے لگانے شروع کر دیے کہ مولا خوش رکھے، لکھ لکھ بدائیاں ہوں، جیوے بادشاہ دی سرکار۔ تو یہ دو باتیں کنٹروورسی پیدا کرتی ہیں کہ اگر اکبر اعظم کے دربار میں دلہ بھٹی پل کے جوان ہوا تھا تو یہ کیسے ممکن ہے جب وہ مخالفت پر آمادہ ہوا اکبر اعظم کی، تو وہ پھر اکبر اعظم کو پہچانا کیوں نہیں؟ پھر ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جی ایک بار جن دنوں دلہ بھٹی اکبر اعظم کے خلاف برسر پیکار تھا تو اس نے جہانگیر کو گرفتار کر لیا، اور جب اس کو یہ پتہ لگا کہ یہ شہنشاہ جہانگیر ہے اور اکبر کا بیٹا ہے تو اس کو اس لیے جانے دیا گیا کہ میری دشمنی اکبر اعظم کے ساتھ ہے، اس کے بیٹے کے ساتھ نہیں۔ تو دلہ بھٹی کی کہانی کو 2-3 طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ سرحد کے اس پار کسی اور طرح بیان کرتے ہیں، سرحد کے اس پار کسی اور طرح بیان کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ زیب داستان کے لیے بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دلہ بھٹی ایک شیر تھا، شیر پنجاب تھا اور پنجابیوں کی شان تھا اور رہے گا۔ دوستو میں نے پنڈی بھٹیا آ کر بہت تلاش کیا، بہت کوشش کی کہ مجھے وہ جگہ پتہ چلے جہاں دلہ بھٹی، ساندل بھٹی یا فرید بھٹی کے کوئی گھر، ان کی کوئی باقیات ہو، لیکن یہاں مجھے کچھ ایسا ملا نہیں ہے۔ میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ اگر مجھے دلہ بھٹی کا گھر یہاں ملا تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا۔ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ساندل بار کا علاقہ ہے یہ، جو کہ اب تو اس کو ہموار کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر ٹیلے ہوا کرتے تھے، جنگلات ہوا کرتے تھے، اور یہاں پر چھپنا بہت آسان تھا۔ اور دلہ بھٹی جو اکبر اعظم کے خلاف برسر پیکار تھا، وہ انہی علاقوں میں آ کر چھپا کرتا تھا۔ کچھ لوگ دلہ بھٹی کو پنجاب کا رابن ہوڈ کہتے ہیں۔ رابن ہوڈ جس کا تعلق انگلستان سے تھا، اور وہ نوٹنگم کے قریب ایک ذخیرہ جس کو جنگل کہتے ہیں وہاں کا رہنے والا تھا۔ اس وقت کے کسی بادشاہ نے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا تھا، پھر اس نے بدلے کے طور پر بادشاہ کے خزانے کو لوٹنا شروع کیا، اور پھر غریبوں میں مسیحا بن گیا، وہ والے پیسے بانٹ کے۔ لیکن یہ کہنا بالکل غلط ہے، کیونکہ دلہ بھٹی نے کسی بادشاہ سے اپنی زمین لینے کے لیے جنگ نہیں کی تھی۔ دلہ بھٹی نے اکبر اعظم کے خلاف اعلان جنگ صرف اس لیے کیا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ اس علاقے کو، پنجاب کے علاقے کو مغلوں کے تسلط سے آزاد کرایا جائے۔ میرے ساتھ دیکھیں، یہ پیچھے سڑک بھی بن رہی ہے، یہاں تعمیرات ہو چکی ہیں، اب یہ علاقہ سارا بدل گیا، اور 300-350 سال پہلے کا یہ ساندل بار کا وہ علاقہ نہیں ہے۔ لیکن یہ آپ کو دکھانا بہت ضروری تھا کہ دلہ بھٹی کا تعلق اس علاقے سے تھا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہاں پر تعمیرات ہیں، اکبر بادشاہ کے محلات ہیں، اور انڈیا اور پاکستان میں بہت سارے قلعے بھی اکبر کے نام سے منسوب ہیں، لیکن دلہ بھٹی شیر کے نام سے
यहाँ पर सिर्फ एक मुजस्समा लगाया गया है और दुल्ला भट्टी का ना घर मौजूद है और ना वो कुआं जिसका ज़िक्र है और ना ही कोई ऐसी बिल्डिंग जो नुमाइंदा हो दुल्ला भट्टी की। पिंडी भट्टियाँ के इस इलाके के बारे में एक बात मशहूर है और वो ये है कि यहाँ पर हंजरा फैमिली आबाद थी, हंजरा कबाइल आबाद थे और भट्टी कबाइल जो हैं जिनका ताल्लुक़ बीकानेर और हिंदुस्तान के दीगर इलाकों से था, ये सांदल भट्टी के यानी दुल्ला भट्टी के दादा के अजदाद थे। उनका यहाँ से गुज़र हुआ तो इस जगह पर उन्होंने एक अजीब मंज़र देखा कि एक मजमा है और दूर बहुत दूर एक भेड़िया एक भेड़ के बच्चे को खाने की कोशिश कर रहा है और भेड़ उसका मुकाबला कर रही है। ये मंज़र देखने के बाद उन भट्टियों ने फ़ैसला ये किया कि इस मिट्टी के अंदर अगर भेड़ जो है वो भेड़िए का मुकाबला कर सकती है तो ये दलेरों की, शेरों की मिट्टी है। तो उन्होंने फिर इस नीयत से कि ये जंगजुओं का इलाका है, दलेरों का इलाका है, तो यहाँ वो शिफ्ट हो गए थे। दुल्ला भट्टी की कहानी में ज़ेब दास्तान के लिए एक बात ये भी बयान की जाती है कि अकबर आज़म ने 3 से 4 मरतबा दुल्ला भट्टी को दरबार में बुलाया था और वहाँ उसने एक दरवाज़ा रखवा रखा था जहाँ से झुक कर गुजरा जाता था। लेकिन दुल्ला भट्टी जब वहाँ गया तो उसने पहले अपना नीचे वाला धड़ दाखिल किया और सर को झुकने नहीं दिया। दोस्तों, अकबर आज़म के दौर में सजदे ताज़ीमी किया जाता था। तो जहाँ तक मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक जब दुल्ला भट्टी अकबर आज़म के दरबार में पेश हुआ था तो दुल्ला भट्टी ने उसको सजदे ताज़ीमी नहीं किया था और इसी बात को शायद इस तरह से बयान किया जाता है कि वहाँ एक दरवाज़ा था और दुल्ला भट्टी वहाँ झुका नहीं। फिर एक बात ये भी बयान की जाती है, एक रिवायत के दुल्ला भट्टी जब भी अकबर के दरबार में गया, अकबर ने उससे जो जो शराइत मनवानी चाहिए वो वहाँ से हाँ करके आ जाता था, लेकिन जब वो पिंडी भटिया के इलाके में पहुँचता था तो वो इनकारी हो जाता था। फिर अकबर बादशाह ने एक बहुत सियाने वज़ीर से पूछा कि वो भट्टी ऐसा क्यों करता है। तो उस वज़ीर ने कहा कि आइंदा जब आप दुल्ला भट्टी को बुलाएं तो उस इलाके की मिट्टी भी मंगवा लीजिएगा। तो यहाँ से पिंडी भटिया के इलाके से मिट्टी ले जाई गई, उस मिट्टी पे दुल्ला भट्टी को खड़ा किया गया और फिर अकबर आज़म ने जो शराइत बताई तो दुल्ला भट्टी ने सारी शराइत मानने से इनकार कर दिया था। ये तासीर थी इस मिट्टी की या है। तो ये सारी बातें दुल्ला भट्टी का कद बढ़ाने के लिए की जाती हैं। हालांकि दुल्ला भट्टी के लिए इतना काफ़ी है कि वो शेर दलेर पंजाब का था और पंजाब की शान था और आज भी हमारे लिए मान तरान का बाइस है। आज यहाँ दुल्ला भट्टी का ना कोई घर है ना कोई निशानी, मगर इज़्ज़त नफ्स की बहाली का नामुकम्मल एजेंडा आज भी मौजूद है, जिसकी बहाली के लिए अब्दुल्ला भट्टी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जैसी ताकत से लड़ता रहा और अपनी जान हार गया। दुल्ला भट्टी का इंतज़ार करना छोड़ें, ये आपके अंदर है, उसे तलाश करें, जगाएं और अपना जहान खुद पैदा करें। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का।